अजीज़ों, हम आज से एक नया सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है बाइबल मुक़द्दस और हमारा ख़ानदान। ये प्रोग्राम सिलसिलावार प्रोग्राम है और आज हम इसका पहला हिस्सा और इसके तारफ़ के बारे में सीखेंगे। आए हम सबसे पहले खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा का पाक कलाम पढ़ेंगे। तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत। तब खुदावंद खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी और जब वो सो गया तो उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसमें गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। और इंसान ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम बाइबल मुक़द्दस और हमारा ख़ानदान। बाइबल मुक़द्दस क्या है? बाइबल मुक़द्दस अलहामी किताबों का मजमुआ खुदा की मोहब्बत, खुदा से कुर्बत और ख़ानदानी तालीम व तरबियत की बुनियाद है या बुनियादी सिलेबस है, बुनियादी निसाब है। बाइबल मुक़द्दस इंसानी जज्बात, ख़यालात, नज़रियात, अफ़कार, एहसासात को पाकीज़गी बख्शती है ताकि सेहतमंद और रोशन ख़याल, तरक्की पसंद और मोहब्बत से भरपूर ख़ानदान जन्म ले सके। ख़ानदान क्या है? सारी कायनात खुदा का ख़ानदान है। सब का मालिक खुदाए वाहिद है। इसी फ़िलॉसफ़ी को उजागर करते हुए बहुत सारे लोगों ने कायनात से और कायनात की हर चीज़ से और इंसान की एक दूसरे से मोहब्बत पर बहुत ज़ोर दिया, जिसमें हम ख़ुसूसन मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी और उसकी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है उस पर हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किस तरह से सारी कायनात जो खुदा ने तख्लीक की है उससे किस कदर गहरा रिश्ता रखता है और वो इस रिश्ते की पाकीज़गी के हवाले से अपनी ज़िंदगी जो है उसको वक्फ़ करता है। खुदा ने इंसान को नारो नारी और ख़ानदानी ज़िंदगी की सूरत में पैदा किया है। अपनी सूरत पर खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, उसे तख्लीकी क़ुव्वत दी और इंसानी ज़ात के लिए जो कुछ दरकार था खुदा ने हर चीज़ को पैदा किया ताकि नस्ल इंसानी जो है और ये ख़ानदानी ज़िंदगी जो है इस सारे माहौल के अंदर परवान चढ़ सके। और इसी सबब से हम कहते हैं कि सारी कायनात खुदा का ख़ानदान है और इस ख़ानदान में खुदा ने अशरफ और मखलूक, आला मखलूक यानी आदम और हवा को पैदा करके सारी कायनात उसके सुपुर्द की। फिर हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों ये ख़ानदान बढ़ता है तब तब ख़ानदान के तसव्वुरात जो हैं वो भी बढ़ते हैं, नज़रियात जो हैं वो भी बढ़ते हैं और बहुत से नज़रियात जो हैं वो जन्म लेते हैं। हम देखते हैं कि मज़ाहब, बहुत से मज़ाहब जब वजूद में आते हैं तो हर मज़हब जो है उसके अंदर एक ख़ानदानी तसव्वुर पाया जाता है कि जो हमारे मज़हब से तल्लुक़ रखता है वो हमारा ख़ानदान है, हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। फिर हम देखते हैं कि मुल्क की सरहदें, हदें और हर मुल्क के अपने कवानीन और अपना मंशूर, और वो भी एक सतही तौर पर हम देखते हैं कि एक ख़ानदानी सूरत को जन्म देता है। और हर नेशन जो है, हर मुल्क जो है अपने मुल्क के रहने वाले लोगों को एक ख़ानदान की सूरत में पहचानता और गवाही देता है और महसूस करता है कि वो मुल्क की सतह पर भी एक ख़ानदान है। फिर हम देखते हैं कि एक ज़ुबान और समाजी इक़दार का एक जैसा होना, ये भी एक ख़ानदान की शक्ल है और एक ज़ुबान और समाजी इक़दार एक जैसी होने से भी एक ख़ानदान का तस्वुर उभरता है और हम ख्याल करते हैं कि ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। ज़ात की बिना पर एक ख़ानदान का तस्वुर उभरता है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी ज़ातें, भट्टी है, गिल है वगैरह, तो वो भी अपने आप को एक ख़ानदान की सूरत महसूस करते हैं।
اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ علاقائی حد بندیوں اور گروہ جو ہیں ان میں بھی ایک خاندان کا تصور پایا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک خاندان ہے۔ پھر ہم صوبائی، شہری اور گاؤں کی سطح پر برادریوں میں جو ہے وہ ایک خاندان کا تصور دیکھتے ہیں۔ مختلف اداروں، تنظیموں، حتیٰ کہ جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایک خاندان کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ہم کھیل دیکھتے ہیں، جیسے کرکٹ ٹیم ہے، ہاکی کی ٹیم ہے، فٹ بال کی ٹیم ہے، تو وہ جو ٹیم کے افراد ہیں، ان کا کوچ ہے، وہ بھی مل کر جو ہے وہ ایک خاندان کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک خاندان ہے۔ لیکن ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک چار دیواری کے اندر رہنے والے جو فرد ہیں وہ بھی ایک خاندان کہلاتے ہیں۔ پھر خونی رشتوں کی بنا پر جو ہے خاندان کا تصور جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پایا جاتا ہے کہ ہمارے جن لوگوں کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے ان تمام افراد کو بھی ملا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی اور بچوں کی صورت میں ایک خاندان، اور اس خاندان کو ہم کہتے ہیں بنیادی خاندان یا معاشرے کی بنیادی اکائی، جس کے سبب سے یہ سارے خاندان جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ بنیادی خاندان بہت مضبوط ہے، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پائیدار ہے، بہت صحت مند ہے، تو یہ تمام معاشرے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے حسین ترین اور پائیدار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے بائبل مقدس اور ہمارا خاندان، تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام میں کیا سیکھیں گے، یا آگے آ کر ہم اس پروگرام کی روح کیا ہوگی، وہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمارے خاندان کا مرکز ہے۔ بائبل مقدس ہمارے خاندان کی جو ہے وہ بنیاد ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چیز جو ہے وہ کہانی سنیں گے، تاکہ ہم اور آسان طریقے سے جو وہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اس پروگرام کا آگے چل کر مقصد کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت تھی، غریب عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور بیٹا بہت ہونہار بیٹا تھا۔ اس ماں نے بھی ہر قربانی دی، لیکن اپنے بیٹے کو وہ کامیاب دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کرتی، کپڑے دھوتی، کام کاج کرتی، صفائی کرتی، اور ساری اپنی جمع پونجی جو ہے وہ اپنے بچے پر خرچ کرتی۔ اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، لکھایا اور ایک کامیاب انسان بنایا۔ جب وہ بچہ بہت لائق تھا، کامیاب ہوتا ہے، ماسٹر کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو اس کے بیرون ملک سے اس کو ایک آفر آتی ہے کہ اس کو ایک بہت اچھی جاب ملی ہے۔ اب وہ اپنی ماں کو اگر بتاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ماں یہ مجھے کامیابی ملی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اب بیرون ملک میں جانے کے لیے کچھ اور اس کو قرضہ اٹھانا پڑتا ہے، وہ لوگوں سے لیتی ہے اور پھر بندوبست کرتی ہے اور اپنے بچے کو بیرون ملک میں بھیج دیتی ہے۔ اس کا بچہ بڑا کامیاب ہوتا ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد اس کا بیٹا 1 لاکھ روپے کا ایک ڈرافٹ بھیجتا ہے۔ تو ڈاکی آ کر کہتا ہے کہ ماں جی یہ آپ کے بچے کا ڈرافٹ آیا ہے۔ اب وہ ماں کو نہیں معلوم کہ یہ ڈرافٹ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت کاغذ ہے، اور وہ دیکھتی کہتی کہ یہ میرے بچے کا ہے، بہت قیمتی ہوگا کیونکہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کو اپنے باکس میں جا کر رکھ دیتی ہے۔ پھر اگلے مہینے ایک اور ڈرافٹ آتا ہے، وہ پھر اس کو دیکھتی ہے، کھول کر کہتی ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ میرے بچے کا کوئی قیمتی کاغذ ہے، وہ اس کو سنبھال دیتی ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے اس کی زندگی جو ہے وہ گزرتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بیمار ہوتی ہے اور مر جاتی ہے۔ لوگ جو محلے دار ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑا افسوس کرتے ہیں کہ اماں ساری عمر یہاں خدمت کرتی رہی، اس نے اپنے بیٹے کو اتنا کامیاب بنایا، لیکن دیکھو اس کے بیٹے نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور اسی قسم پرسی میں وہ بوڑھی عورت مر گئی ہے، آؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ تو کچھ لوگوں نے مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے کچھ پیسے جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے، جمع کیے کہ چلو یہ کرتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ سارے کمرے میں دیکھتا ہے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں، ایک چھوٹا سا باکس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ آؤ یار اس باکس میں دیکھ لیتے ہیں، اگر اماں کے کچھ پیسے ہوں گے تو وہ بھی ہم اماں پر خرچ کر دیں گے، چلو اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں۔
اور جب وہ چھوٹا سا باکس کھولتے ہیں تو باکس کھولتے ساتھ ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کروڑوں کے جو ہے وہ ڈرافٹ پڑے تھے، کروڑوں روپے کے۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری عمر اماں جو ہے اتنی غربت میں، اتنی پریشانی میں، کام کاج کی حالت میں گزار دی ہے، لیکن یہ اماں تو ہماری ساری برادری سے زیادہ دولت رکھنے والی ہے، یہ کیوں ہوا؟ تو پھر سوچا جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا تھا، کیوں ایسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہ ہی اس کا بیٹا بے وفا تھا اور نہ ہی اماں کی ساری قربانی جو ہے وہ رائگاں تھی، لیکن ایک ہی مسئلہ تھا کہ اماں جانتی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے، یا اس سے کیسے استفادہ حاصل کیا سکتا ہے، یا کیسے یہ میری خوشیوں کا باعث بن سکتے تھے۔ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ قسم پرسی کی حالت میں چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ بائبل مقدس خداوند خدا جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اس کی محبتوں، اس کی رحمتوں اور اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط ہیں، جن کو اپنانے سے، جس کو جاننے سے، جس کو سمجھنے سے، جس کو عملی جامہ پہنانے سے ہم زندگی کی آسودگی اور اپنی زندگی کو پائیدار اور خوبصورت اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن شاید اماں نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن آج کل ہمارے بہت پڑھے لکھے خاندانوں کے اندر بھی بائبل مقدس جو ہے وہ اس باکس کی طرح ہمیشہ بند رہتی ہے، ہمارے خاندان کا حصہ نہیں بنتی، ہمارے لیے وہ زندگی کی فراوانی کا باعث نہیں بنتی۔ تو اس لیے ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ بائبل مقدس ہر خاندان میں کھلے اور اس سے جو روشنی اور قوت ملے، اس سے خاندان جو ہیں استفادہ حاصل کریں۔ اس پروگرام کا ایک اور بھی مقصد ہے، ہم ان مقاصد کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے آنے والی ایپیسوڈ میں جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے سکھائی جائیں گی۔ اس کا مقصد ہے خاندانی شعوری بیداری کو پیدا کرنا، رشتوں کے تقدس کی پہچان کے بارے میں آگاہی دینا، رشتوں کی مضبوطی کے لیے تحریک دینا، خاندانی قدروں کو جلا بخشنا۔ چونکہ رشتے جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے حصے میں بتایا کہ احساسات، جذبات، نظریات، افکار پر مبنی ہوتے ہیں، رشتوں کے یہ جو بنیادی قوتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، یہ خدا کی عنایت ہے۔ اس لیے ان جذبوں کی بنا پر ہی رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور ان افکار کی پاکیزگی سے ہی انسان کے باطن میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق بھی ہمیں ایک اور کہانی سنتے ہیں تاکہ ہم اپنے احساسات کے اندر جو ہے وہ خدا کی پاکیزگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی اس طرح سے ہے، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، ایک کامیاب شخص تھا، اس کی شادی ہوئی اور اچھی جاب کرتا تھا، اچھے لوگوں کو ملتا تھا، اچھے لوگوں میں رہتا تھا، اچھی سوسائٹی میں رہتا تھا، لیکن وہ دل میں ایک بات کی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ اس کی جو ماں تھی اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اور اس کے چہرے پر جو ہیں جلے ہوئے نشان تھے، جیسے ماس جل جاتا ہے تو ایسے نشانات تھے۔ تو ان نشانات نے اس کے چہرے کی خوبصورتی جو ہے اس کو متاثر کیا ہوا تھا، تو اس لیے وہ بہت دل ہی دل میں گڑتا تھا۔ وہ پارٹی میں اپنے امی کو نہیں لے کر جاتا تھا، رشتہ داروں اور یا کوئی اگر دوست کوئی آتے تھے، عزیز آتے تھے، گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تھا تو ہمیشہ اپنی ماں جو اس کو وہ سیپریٹ کمرے میں رکھتا تھا۔ تو ماں جو ہے وہ اس رویے سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے والدین اور بزرگ ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں، وہ دل میں ہی بہت گڑتی ہے، لیکن اپنے بچے کو کچھ نہیں کہتی، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کی حالت کیا ہے۔ ایک دن ماں اور بیٹا جو ہیں وہ تن تنہا موجود تھے اور بہت کم بات چیت ہوتی تھی، لیکن بات چیت شروع ہوئی اور بیٹے نے اس کو پوچھ لیا کہ ماں یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ تیری آنکھ اور تیرا چہرہ جو ہے وہ کیسے جھلس گیا۔ اس نے کہا بیٹا یہ تو جانتا تو ہے کہ اسی حادثے میں تیرا باپ جو ہے وہ بھی ہم سے جدا ہو گیا تھا، لیکن آج میں اپنے جو زخم ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے ہوئے تھے، شاید یہ میں نے کبھی تم سے ذکر نہیں کیا۔ تو وہ بتاتی ہے کہ جب تو 1 سے 1.5 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں اچانک کسی واقعے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی،
اور آگ لگ جانے کی وجہ سے تیرا باپ جو اس حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور میں چونکہ باہر تھی اور باہر سے میں ایک دم آئی تو ہمارا گھر جل رہا تھا، اور سامنے جو ہے چھوٹا سا جھولا ہے، اور جھولے کے اندر تو بڑے زور زور سے چلا رہا ہے اور تیرے چاروں طرف آگ تھی، اور میں ایک دم سے تیری آواز کو سن کر ایک دم سے میں کمرے میں پلٹی، اور میں نے اپنا آپ جو ہے وہ تیرے اوپر رکھ دیا تھا۔ کیونکہ چھت سے جو ہے وہ بہت بڑی ایک لکڑی گری جو جل رہی تھی، اور وہ میرے اوپر آ کر گری، اور میں ایک دم اٹھی اور وہ میرے چہرے پر لگی، اور اس حادثے میں میری آنکھ بھی چلی گئی۔ لیکن میں نے خداوند خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ میری زندگی کا مرکز تو تھا اور تو بالکل ٹھیک تھا، اور اگر یہ میری آنکھ نہ جاتی، اگر یہ میرا چہرہ نہ جھلستا تو شاید تو ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ یہ ساری بات سن کر بیٹا جو ہے وہ اپنے دل میں بہت سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنے آپ میں اترتا ہے، اور دل میں بہت پچھتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میری زندگی کی ہر خوشی، میری زندگی کی ہر کامیابی، حتیٰ کہ میری زندگی میری ماں کا تحفہ ہے، اور میں اس تحفہ دینے والے سے ہی شرماتا اور گھبراتا ہوں۔ تو میری ماں کا یہ کردار تو میرے لیے فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ میرے لیے شرمندگی کیوں ہے؟ وہ ماں کے پاؤں پر گرتا ہے، روتا ہے، اور ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں مجھے معاف کر دے، کیونکہ مجھے تم پر فخر ہے۔ اور اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، اور اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی سائیکی ہی بدل جاتی ہے، اس کا احساس ہی بدل جاتا ہے، اس کے احساس میں ایک پاکیزگی آتی ہے، اس کے احساس میں صحت مندی آتی ہے، اور اس طرح سے وہ خاندان جو اس سبب سے جو ہے وہ تاریکی اور مایوسی کی حالت میں تھا، وہ بھی اس کا پہلو بدل گیا، اور خوشی اور شادمانی اس گھر میں آ گئی۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر ان احساسات کے اندر پاکیزگی کے عمل کو محسوس کیا جائے تو پھر صحت مند خاندان بنتا ہے، اور اگر صحت مند خاندان ہو جائے، رشتوں میں پاکیزگی آ جائے، احساس کے اندر پاکیزگی آ جائے، تو کہتے ہیں کہ تعلیم، تربیت اور ہنر، یہ رویا جو ہے، یہ ہماری ڈائسس کی جو رویا ہے، اس رویا کو پورا کرنے میں ہم اپنے خاندان کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم خاندانوں کے اندر جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، جو افکار ہیں، ایک دوسرے کی فکر مندی ہے، اس کے ان احساسات کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی کو جو ہے وہ لے کر آ سکیں، اور یہ ایک ہی طرح سے ممکن ہے، وہ ہے بائبل مقدس، جو خداوند خدا کی طرف سے خدا کی موجودگی اور خدا کے فضل کا وسیلہ ہے۔ تو اس لیے اس پروگرام میں ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ جب بھی ہم رشتوں کی بات کریں گے، خاندان کی بات کریں گے، تربیت کی بات کریں گے، تو ہماری ساری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ بائبل مقدس ہوگی، جو خدا کا کلام ہے، اور اس لیے اس پروگرام کا نام یہی رہے گا، بائبل مقدس اور ہمارا خاندان، اور اس کے اندر ہم مختلف پہلو جو ہیں، عملی پہلو جو ہیں، ان کو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا کریں گے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنے خاندانوں کی، آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کر سکیں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ آپ اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے کامنٹ جو ہیں وہ ہمیں ضرور دیجئے۔ شکریہ۔